शैतान जब आता है तो कौन सी ऐसी बातें हैं जो मुर्दे के कान में आकर के कहा करता है। उनमें 5 बातें मैंने नोट की हैं, उनको मैंने यहाँ पे दर्ज किया है, वो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, उम्मीद करता हूँ आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमेशा सबको खुश रखे और दुनिया और आखिरत की तमाम दौलतों से माला माल फरमाए। आपने एक न एक बात ज़रूर सुनी होगी कि मौत के वक्त क्या शैतान आकर के इंसान के कान में कुछ कहता है या उसके सामने कोई ऐसी बातें रखता है कि जिससे इंसान ईमान की हालत से कुफ्र की हालत में चला जाता है और उसका खात्मा ईमान पर नहीं होता, और दीगर चीज़ें इसके मुतालिक आपने कभी ना कभी एक ना एक बार सुनी ज़रूर होंगी। तो क्या वाकई ऐसी कोई रिवायत मिलती है या इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक़ है कि नहीं है, इस चीज़ को आज की हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। क्योंकि और जगह पर सवालात आते रहते हैं और मेरी एक वीडियो उसके नीचे बहुत सारे लोगों ने उस पर भी और दीगर उस वीडियो का हवाला देकर के मुझसे सवाल किए थे कि मौत के ऊपर आप जो भी है पूरी एक सीरीज़ वाइज सवालात के जवाबात दे दें। तो मैं कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह उन सवालात के जवाबात दिए जाएं। बहरहाल आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो आप समझ लें, क्या मौत के वक्त शैतान मुर्दे के कान में आकर कुछ कहता है और उसको बहकाने की कोशिश करता है, क्या ये बात दुरुस्त है या नहीं। तो इसका पहले ही आप जवाब सुन लें, क्योंकि जवाब के लिए लोगों को जल्दी होती है। पहले ही मैं इसका जवाब यूं दे देता हूं कि वाकई ऐसा हकीकत में होता है कि जब मुर्दा जो मरने वाला है उसकी मौत का वक्त करीब आता है, बिल्कुल आखिरी लम्हात में वो अपने होता है, उसकी आखिरी सांसें होती हैं, तो उस वक्त में आकर के शैतान उसके कान में वरगलाया करता है, वसवसे डाला करता है और उससे तरह तरह की बातें किया करता है। इस चीज़ को कि वो क्या कहता है और क्या बातें करता है हम आगे जाकर के क्लियर करने वाले हैं। लेकिन हमें समझने की ज़रूरत सबसे पहले ये है कि शैतान हमारे साथ में इतना जालिम क्यों है और वो हमारे पीछे क्यों पड़ा रहता है, उसको इब्ने आदम से क्या तकलीफ़ है, आखिर क्या वजह है। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया है, और एक दो मकामात पर नहीं, मुतअद्दिद मकामात पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। एक होता है दुश्मन कि वो पीछे से वार करे, लेकिन अल्लाह ताला ने निशानी बयान फरमाई कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है जो सामने से वार करता है। शैतान तुम्हारा ऐसा दुश्मन है। इंसान का नफ्स जो है किसी काम की तरफ मैलान करता है, कोई गलत काम की तरफ, लेकिन उसको हाथ पकड़कर आगे तक लेके जाने वाला शैतान हुआ करता है। इसको रोज़े अव्वल से ही तकलीफ है हजरत आदम से और उनकी औलाद से। इसने वादे किए हैं अल्लाह से कि जब तक तू मुझे दुनिया में जिंदा रखेगा क़यामत तक, मैं क़यामत तक तेरे बंदों को बहकाता रहूंगा। ये इसने अल्लाह ताला के साथ में एक सामने दावा किया था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था कि मेरे जो मुखलिस बंदे हैं, मेरे जो नेक बंदे हैं, तो उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो अब यहाँ से हमारा एक जवाब और क्लियर होता चलता है कि वो लोग कि जो मौत के वक्त भी इस्तिकामत की हालत में होंगे, जो ईमान की हालत में होंगे, जिनके अंदर प्योरिटी वाला ईमान होगा, उन लोगों को शैतान के बहकावे कोई धोखा न दे सकेंगे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस, कि जब हमने फरिश्तों को ये ऑर्डर दिया था कि वो हजरत आदम को ताज़ीम के लिए सजदा करें, तो सारे फरिश्तों ने सजदा किया था, लेकिन शैतान ने सजदा नहीं किया। अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, उसने इनकार किया और अपने आप का तकब्बुर जो था उसको जाहिर किया कि मैं ऐसा हूं कि तूने मुझको आग से बनाया है और इसको मिट्टी से बनाया है, और मिट्टी आग के सामने कोई वक़ात नहीं रखाती है, इसलिए मैं इसके आगे नहीं झुकूंगा। ये इनकार करके उसको जन्नत से निकाल दिया गया था। इसीलिए हम शैतान को मरदूद कहते हैं। यहाँ पर समझ में आता है कि इस दुश्मनी की जो है स्टार्टिंग वो कहाँ से हुई थी। अब दुश्मनी इस तरह से स्टार्ट हो गई है, तो अब ज़रा सोचें कि अंजाम उसका कितना बुरा होगा। उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पूरी औलाद को बहकाने के लिए अपने तरह तरह के हथकंडे अपनाना शुरू कर दिए, और आज तक वो अपनाता रहता है। लेकिन जो अल्लाह ताला के मुखलिस और नेक बंदे हैं, उनको शैतान के वार किसी जगह पर चोट नहीं पहुंचा सकते हैं। अब बात यहाँ आती है कि जब इंसान की मौत का वक्त करीब आता है, तो आप जानते हैं उसके अपने भी रो रहे होते हैं, उसके पराए भी रो रहे होते हैं। जो दुनिया में एक दो मरतबा उससे मुलाकात करता है, वो भी अंदर से उसका दिल रोता है कि मौत का वक्त करीब आ चुका है। उस मौत के नाजुक वक्त में आकर के अब मुझे बताइए, पूरी जिंदगी एक शख्स ने नमाजें पढ़ी हैं, रोजे रखे हैं, सारी इबादतें की हैं, लेकिन मौत के वक्त में कोई जुमला उसकी ज़बान से ऐसा निकल जाए जो कि कुफ्र से भरा हुआ हो, जो कि उसके सारे अमाल को बर्बाद करने के लायक है, तो मुझे बताएं, अगर वो कुफ्र की हालत में मर गया तो उसका ईमान तो उससे निकल ही चुका है। अब वो जाएगा तो किधर जाएगा?
وہ جنت میں جانے کا حقدار ہے نہیں، کیونکہ اسلام اپنے دل سے، ایمان اپنے دل سے نکال کے آیا ہے، اب وہ جہنم میں ہی جا کر کے رہے گا۔ ایسے نازک وقت کے اندر کہ آخری سانسیں چل رہی ہیں، اس وقت میں شیطان آتا ہے بندے کے پاس میں، اور پھر آ کر کے کیا کہتا ہے، ان باتوں کو آپ توجہ سے سنیں۔ لیکن بات کہنے والی یہ ہے کہ موت کے وقت میں استقامت سب سے زیادہ ضروری ہے۔ موت کے وقت جو صبر ہے نا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ ہے، وہ کامل درجے کا ہونا چاہیے۔ اب پہلے آپ یہ سماعت کر لیں کہ شیطان جب آتا ہے تو کون سی ایسی باتیں ہیں جو مردے کے کان میں آ کر کے کہا کرتا ہے۔ ان میں 5 باتیں میں نے نوٹ کی ہیں، ان کو میں نے یہاں پہ درج کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ یہ سنتے چلیں کہ کسی بھی طرح سے وہ اپنے ساتھ میں جہنم میں اپنی ایک ٹیم بنا کر کے لے کے جانا چاہتا ہے، تو سب سے پہلی چیز جو شیطان کوشش کرتا ہے مرنے والے کے ساتھ میں، وہ یہ ہے کہ وہ اس سے ایمان کو چھیننے کی کوشش کیا کرتا ہے۔ یعنی وہ انسان کے دل میں اس طرح کے وسوسے ڈالتا ہے کہ تو سوچ، تو مرنے والا ہے لیکن تو نے دنیا میں اتنے کام کیے، سوچ کیا واقعی اللہ کوئی چیز ہے؟ کیا اللہ ہے اس دنیا کے اندر؟ اگر ہے تو دکھتا کیوں نہیں ہے؟ کہ تو نے جو اتنے کام کیے ہیں، اگر مرنے کے بعد میں ایسا کچھ نہیں ہوا تو اس طرح سے پھر اور اس کے دل میں شبہات ڈالتا ہے کہ کیا تو نے جتنا ایمان رکھا تھا، کیا وہ ایمان تیرا صحیح تھا یا اس میں کہیں خرابی ہوئی تھی؟ اس طرح کی طرح گول گول باتیں کر کے وہ بندے کو کنفیوز کر دیتا ہے، اور آخرکار بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونے لگتا ہے، یا پھر یہ کہ اپنے ایمان کو کمزور محسوس کرنے لگتا ہے۔ پہلی چیز یہ ہو گئی۔ دوسری چیز، وہ کان میں آ کر کے بندے کو اس کے برے اعمال یاد دلاتا ہے، بری بری باتیں اس کو یاد دلاتا ہے کہ دیکھ تو نے فلاں جگہ پر بیٹھ کر کے جوا کھیلا تھا، دیکھ تو نے فلاں کے گھر جا کر کے اس عورت کے ساتھ زنا کیا تھا، دیکھ تو نے ایسے کیا تھا، تو نے ویسے کیا تھا۔ چھوٹے چھوٹے گناہ اس کو یاد دلاتا ہے اور بڑے بڑے گناہ اس کو یاد دلاتا ہے۔ کہیں تو آ کر کے پھنسے گا اور کسی نہ کسی چیز پر تو اس کا دل لرزے گا، اور پھر سوچے گا کہ یار میرے پاس تو کچھ بچا ہی نہیں ہے، میرے پاس تو کچھ بچا ہی نہیں ہے، اب تو جو کچھ بھی ہے وہ سارا میں نے برباد کر دیا۔ مثال کے طور پہ میں نے 60 سال کی عمر میں نمازیں پڑھی تھیں، اور ایک بار میں نے کسی سے زنا کر دیا تو میری 60 سال کی بات ہے وہ تو بیکار ہو گئی، مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا؟ انسان یہاں پر جب کنفیوز ہوتا ہے نا، لیکن اس کو نہیں پتا اللہ تعالیٰ نے خود واضح ارشاد فرمایا ہے، اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، تم توبہ کرنے کے بعد اللہ کی طرف لوٹو، وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، بے شک اللہ مہربان ہے، بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ جو اللہ اتنا رحمان الرحیم ہو کہ کلام مجید کو شروع کرنے کے وقت میں بھی اللہ تعالیٰ چاہتا تو فرما سکتا تھا بسم اللہ القہار الجبار، اس اللہ کے نام سے شروع کہ جو قہر برسانے والا ہے، جو بندوں پر جبر کرنے والا ہے۔ اگر چاہتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بھی کلام مجید کو شروع کر سکتا تھا، لیکن بسم اللہ کے اندر اللہ نے کتنی اپنی شان رحیمی کریمی دکھائی ہے۔ اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس اللہ کے نام سے شروع کہ جو دنیا میں بھی تم پر رحم فرمانے والا ہے اور آخرت میں بھی تمہارے اوپر رحم فرمانے والا ہے۔ جس رب نے رحم کا وعدہ کر لیا ہو تو پھر ہمیں اس سے لو لگانی چاہیے، اپنے گناہوں سے استغفار کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں رجوع کرنا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ لیکن یہ شیطان کیا کر رہا ہے؟ اس وقت میں بندے کے پاس آیا ہے اور کیا کہتا ہے کہ دیکھ تو نے یہ کام کیا تھا، تو نے یہ بےہودہ کام کیا تھا، اب تیری بخشش نہیں ہو سکتی ہے۔ اور آتا بھی چہرہ بدل بدل کے ہے، تو بندے کو یہ لگتا ہے کہ واقعی میں کوئی شخص ہے میرے پاس میں اور وہ مجھ سے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ تو یہاں سے اس کی جو ایمان کی پاور تھی نا وہ ہلکی ہونے لگی، وہ کم ہونے لگی۔ اللہ پر جو اس کا توکل تھا، مین چیز ہے توکل، اللہ پر جو توکل اور بھروسہ تھا وہ بھروسہ ختم ہونے لگا۔ اب نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ تیسری جو چیز ہے وہ یہ کہ شیطان انسان کو یعنی مرنے والے کو کفر پر اکساتا ہے، اس سے ایسی باتیں کرتا ہے کہ جس سے وہ بندہ کفر کرنے کی حالت تک پہنچ جائے۔ مطلب یہ کہ اس کے دماغ میں شبہات ڈالتا ہے کہ تیرا جو یہ دین تھا، دین اسلام، یہ درست نہیں تھا، تو یہودی بنتا یا تو عیسائی بنتا تب تیرا معاملہ جو تھا وہ ٹھیک رہتا، لیکن جو آج تک تو نے یہ کیا یہ سب کا سب غلط تھا۔ اچھا یہ کیسے کرتا ہے؟ آپ جانتے ہیں جو ایمان والا ہو، چاہے تھوڑا سا بھی اس کے سینے میں ایمان ہو، ذرا سا بھی اس کے اندر ایمان ہو، تو وہ شخص ایسی باتوں میں نہیں آ سکتا۔ یہ کرنے کی اس کی ایک الگ ہی پلاننگ ہے، جس کے بارے میں ہمیں ایک روایت ملتی ہے۔ امام محمد غزالی حجت الاسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب مجموعہ رسائل امام غزالی کے اندر ذکر فرماتے ہیں، یہ 3 جلدوں کے اندر ایک کتاب آتی ہے، اس کے اندر ایک روایت ملتی ہے کہ جب بندہ مومن مرنے والا ہوتا ہے نا تو اس کی آخری سانسوں کے وقت میں شیطان اپنے چیلے چپاٹوں کو آرڈر دیتا ہے کہ جاؤ اس کے پاس میں جاؤ، جہاں جہاں بھی لوگ مرنے والے ہوتے ہیں کہتے ہیں جاؤ، جتنوں کی سانسیں آخری چل رہی ہیں نا وہاں پر جاؤ اور ایک چرپائی کے یا جس پلنگ پر لیٹا ہوا ہے اس کے اس سائڈ کھڑے ہو جاؤ دائنی جانب، اور ایک بائیں جانب کھڑے ہو جاؤ۔ اور وہاں پر کیا کرتا ہے؟ وہ مرے ہوئے ماں باپ
جو اس بندے کے ماں باپ مر چکے ہیں تو ان کی شکلوں میں آ کر کہتا ہے کہ وہاں ان کی شکلوں میں جا کر کے کھڑے ہو جانا۔ اب بندے کی آخری سانسیں چل رہی ہوتی ہیں تو ایک طرف سے اس کا باپ جو دائیں جانب کھڑا ہے نا، وہ دائیں جانب یعنی کہ یہ شیطان جو باپ کا چہرہ بنا کر کے کھڑا ہوا ہے، دائیں جانب جو یہ کھڑا ہے شیطان، تو یہ شیطان اس بندے سے کہتا ہے بیٹے میں تیرا باپ ہوں، تو میرا لخت جگر ہے، میں نے اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر تجھے کھلایا پلایا ہے، بڑا کیا ہے، لیکن میرے بیٹے جس وقت مجھے موت آئی تھی نا اس وقت میں نے اسلام کو چھوڑ کر عیسائی دھرم اپنا لیا تھا، عیسائی مذہب کو قبول کر لیا تھا، اور میرے بیٹے مرنے سے پہلے تو بھی یہ دھرم اپنا لے، یہ مذہب ایکسیپٹ کر لے، اس لیے کہ یہی مذہب بہترین مذہب ہے اور آخرت میں جنت جو ملنا ہے وہ عیسائیوں کو ہی ملنا ہے۔ دیکھیں کس طرح کی فریب کاریاں ہیں۔ دوسری طرف سے اس کی ماں کہتی ہے بیٹے میرا پیٹ تیرا گھر تھا، میرے جو پیر تھے وہ تیرے لیے بچھونے کا کام کیا کرتے تھے، تو نے میرا دودھ پیا ہے، اپنا خون جگر میں نے تجھے پلایا ہے۔ اے میرے بیٹے میں تجھے بتاؤں جب مجھے موت آنے والی تھی تو میں نے اسلام چھوڑ کر یہودی دھرم اپنا لیا تھا، یہودی مذہب کو ایکسیپٹ کر لیا تھا۔ میرے بیٹے اپنی ماں کی بات مان، مرنے سے پہلے تو بھی جو ہے یہودی مذہب کو ایکسیپٹ کر لے، اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، اور جو بھی تیرے ساتھ میں زیادتیاں ہوئی اللہ انہیں بھی معاف کر دے گا، جو تو نے کی ہیں وہ بھی معاف کر دے گا، اور جنت تو یہودی مذہب والوں کو ہی ملنی ہے۔ یہ بات شیطان جو ہے اپنے چیلوں کے ذریعے اس مردے کے کان تک پہنچاتا ہے۔ اب وہ بندہ جو ہے اس کا ایمان جو ہے وہ ڈگمگانے لگتا ہے، کمزور ہونے لگتا ہے، لیکن بندہ مومن تو ان چیزوں سے بچ جائے گا، لیکن جس کے گناہ زیادہ ہوں گے، جس کو موت کی سختیاں دیکھنی پڑ رہی ہوں گی، ذرا سوچیں اس کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور بار بار توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر اپنی نظر رحمت فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اور آخری ایک بات جو شیطان آ کر کے بندوں سے کہا کرتا ہے موت کے وقت میں، وہ یہ ہے کہ وہ جھوٹی جھوٹی امیدیں دلاتا ہے۔ مطلب کہ بندہ کے گناہ تھے، وہ سوچ رہا تھا کہ میں موت کے وقت میں توبہ کر لوں، وہ کچھ کہنے والا ہوتا ہے تو شیطان اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے نہیں ابھی تیرے پاس میں ٹائم ہے، کل تک تو زندہ رہے گا، کل توبہ کر لینا، پرسوں توبہ کر لینا، ارے ابھی کیا ہوا ہے۔ اس طرح کی باتیں اس کو جو ہے اس کے ذہن میں ڈالا کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا معاملہ خراب ہو جایا کرتا ہے، یا پھر اس سے یہ کہا کرتا ہے کہ تو توبہ کتنی کر لے تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ ساری جھوٹی امیدیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو توبہ قبول کرنے پر قادر ہے، وہ تو کبھی بھی توبہ قبول کر سکتا ہے۔ ہاں بالکل وہ اینڈ وقت کے بالکل فرشتے دکھائی دے رہے ہیں، اب روح کھنچ رہی ہے، تب بندہ توبہ کرے، تب تو مشکل ہے کہ اس کی توبہ قبول ہو، لیکن اس سے پہلے جو بھی آخری لمحات تھے اگر ان میں وہ توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت کی توبہ کو بھی قبول فرماتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا موت کے وقت جس کی زبان پر یہ کلمات ہوں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو جنت عطا فرمائے گا۔ اس سے زیادہ بڑی چھوٹ کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن یہ شیطان کے جو حربے ہیں ان سے بچنے کے لیے کیا طریقہ ہے میں آپ کو وہ بھی بتاتا چلتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل مضبوط ایمان اس کی ذات پر رکھیں، بھروسہ رکھیں اس کی ذات پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ کو اپنے لیے چن لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام مشکلات سے نکال کر نجات کا راستہ عطا فرمائے گا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسی کے مثل عطا کرتا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ اس کے کافی ہو جایا کرتا ہے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جایا کرتا ہے۔ پھر اس پر کیا آپ کو مزید کرنا ہے، وہ یہ کہ آپ سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کریں، سورہ بقرہ کو بھی اس کے اندر شامل کر لیں، سورہ اخلاص کو بھی اس کے اندر شامل کر لیں، ان سورتوں کی جو ہے بار بار تلاوت کریں۔ سورہ بقرہ پڑھتے رہیں، قل هو اللہ احد یہ پڑھتے رہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، چاروں قل کی تلاوت آپ روز، میں تو آپ کو اپنا بھی اگر عمل بتاؤں تو چاروں قل شریف اور آیت الکرسی اور خواتیم سورہ بقرہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہاں سے جو یہ لاسٹ تک کی 2 آیتیں ہیں بڑی بڑی، ان کو آپ تلاوت میں اپنی داخل کریں، اگر نہیں آتی ہیں تو ان کو سیکھ لیں۔ اگر رات برات میں کبھی موت آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ایمان کی حالت میں جانے کا ہمیں پکا یقین ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے بعد آپ کو دوسرا جو کام کرنا ہے وہ ہے استغفار اور توبہ، بار بار اپنے چھوٹے چھوٹے گناہوں کی بھی اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں۔ مختصر سا اگر آپ نے کوئی گناہ کر دیا ایسا چھوٹا کہ جس کی سزا بہت بڑی نہیں ہے اسلام کے اندر، اللہ معاف کر سکتا ہے، اس گناہ کو بھی بڑا جانتے ہوئے توبہ کریں۔ لیکن اس گناہ سے بھی بڑا کیا ہے؟ آپ کے رب کی رحمت، اس رب کی رحمت کی طرف توجہ رکھیں اور پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے گا اور موت کے وقت اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان نصیب فرمائے گا۔ تیسری چیز جو ہے وہ ہے نمازوں کی پابندی، 5 وقتہ نماز کی پابندی کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بہتری کا معاملہ فرمائے گا۔
چوتھی چیز جو ہے وہ یہ کہ آپ اپنی موت کو یاد کریں، جیسے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ دنیا کی لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو ہمیشہ زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو، اس لیے کہ یہ دلوں کو جو ہے، موت کا جو معاملہ ہے نا، وہ دلوں کے اندر ایک نئی زندگی ڈالتی ہے۔ موت کو جو بندہ یاد کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے خوف کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے سینے میں پیدا ہوتا ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے پھر اس کو کسی چیز سے، اس کو شیطان سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آخری وقت جو ہے آپ کا، کسی بھی انسان کا ہے، تو اس کو آخری وقت کے اندر اپنے زیادہ سے زیادہ اذکار کرنا چاہیے، خدا کا ذکر اس کو زیادہ کرنا چاہیے، اللہ اور رسول کی باتیں اس کی جو ہے زبان پر آئیں تو زیادہ بہتر ہے۔ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ آخری وقت میں جس شخص کی زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ جاری ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹلی اس کو جنت عطا فرمائے گا، یہ اللہ کے رسول کا وعدہ ہے۔ تو آپ ان باتوں سے نہ گھبرائیں کہ شیطان ہمارے ساتھ میں کیا کرے گا، لیکن بہرحال ایک سوال تھا کہ شیطان آتا ہے یا نہیں آتا ہے، اور آتا ہے تو کیا کہتا ہے، اس کا جواب ہم نے اس میں دے دیا۔ اور یہ واقعی ڈرنے والی چیز ہے، اگر ہم نے اپنے آپ کے حالات کو نہیں سدھارا تو نتیجہ ہمیں بھی بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایمان ہی کی زندگی اور ایمان کی موت نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔